यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 4 बाब और उसकी 10वीं आयत से 14वीं आयत तक हम तिलावत करेंगे। 4 आयत खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे। फिलिपियों 4 बाब उसकी 10वीं आयत से, और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, मैं खुदावंद में बहुत खुश हूं कि अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए सरसब्ज हुआ। बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था, मगर मौका ना मिला। ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूं उसी पर राजी रहूं। मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो भी तुमने अच्छा किया जो मेरी मुसीबत में शरीक हुए हो। आमीन। पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया से मुखातिब है, और जिस चीज पर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं वो इस आयत का अगला हिस्सा, 11वीं आयत का। ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूं उसी पर राजी रहूं। मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। इस आयत के अंदर एक मसीही ईमानदार की जिंदगी का पूरा फलसफा छुपा हुआ है। मसीही जिंदगी कभी भी एक स्मूथ ट्रैक के ऊपर चलती नहीं रहती। ट्रैक तो वही रहता है, लेकिन उसके अंदर कठिनाइयां बहुत आती हैं। कभी वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, कभी उसके अंदर बहुत ज्यादा स्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, और कभी वो इतना नीचे की तरफ चला जाता है कि आपको लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। रोड वही रहता है। मसीही रोड जो है वो सीधा रोड नहीं है, बड़ा टफ रोड है। ये जाता ही आसमान की बादशाही की तरफ है, आसमान की तरफ जाता है, लेकिन ये बड़ा खतरनाक रोड है। हम जब मीरपुर गए आजाद कश्मीर में, तो वहां पर हमने देखा कि वहां पर सड़कों की साख्त बड़ी अजीब है जी। वहां पे जब आप जाते हैं एकदम से वो इतनी नीचे उतर जाती है कि आपको लगता है कि हम गिर जाएंगे, लेकिन नीचे सड़क होती है और सड़क बड़ी स्मूथ होती है, क्योंकि वो सब पहाड़ों के अंदर बना हुआ है वो शहर। तो वो ऊंचे नीचे सारे रास्ते हैं। मैं कहा भाजी कि तुसी स्पीड स्लो करो, कहना तुसी घबराओ ना, अगे सड़क ही हैगी। और जब हमने देखा तो 1-2 ड्राइव के अंदर हमें समझ आ गई कि यहाँ सड़कें कैसी हैं। लाहौर में तो बिल्कुल सीधी सीधी सड़कें हैं, वहां पे ऐसा नहीं। तो मसीही जिंदगी के अंदर भी आपकी लाइफ के अंदर थोड़ आएगी, कमी आएगी। कभी बहुतात के पास आपके पास पैसे आ जाएंगे, जरूरत से ज्यादा आ जाएंगे। जरूरत से जब ज्यादा आ जाएंगे तब उनको कैसे इस्तेमाल करना है, जब जरूरत से कम होंगे तब कैसे चलना है। तो ये मसीही जिंदगी का फलसफा है जो पौलुस बता रहा है कि मैंने ये सीखा है। ये हर मसीही को सीखना पड़ेगा कि जब मेरे पास पैसे आ जाएं तब मैंने कैसे चलना है, जब मेरे पास पैसे ना हो तब मैंने कैसे बिहेव करना है। ठीक है ना। तो ये तो हमारी लाइफ में चलता ही रहता है। आप सबकी जिंदगी में ऐसे हो रहा है। एक वक्त ऐसा आता है सब कुछ ठीक होता है, घर में राशन भी होता है, बिल भी हम टाइम पे दे रहे होते हैं, सारी चीजें स्मूथ चल रही होती हैं। लेकिन 2-3 माह के बाद एकदम से हालात बदल जाते हैं। फिर घर के अंदर अखराजात में हमें तंगी महसूस होती है, कारोबार डाउन हो जाता है, कोई ऐसी चीज आ जाती है नागहानी जिसके बारे में आप सोच नहीं रहे होते, सारे पैसे उधर चले जाते हैं, कोई बीमारी आ जाती है। तो इन सब चीजों के लिए मसीही ईमानदार को ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। ये सीखने वाली बातें हैं। बहुत से लोग अपने ईमान को इसलिए मसीह में ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि वो समझते हैं कि मसीह के पीछे चलने वालों को हमेशा ही सुकून के साथ जिंदगी बसर करने का मौका मिलता रहेगा। ऐसे नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने इसलिए मसीह को छोड़ते देखा क्योंकि वो एक गलत नजरिए के साथ मसीह के पीछे आए थे। यीशु ने जब लोगों को अपने पीछे बुलाया तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें अपनी सलीब उठानी होगी। आज का जो प्रीचर बता रहा है वो कह रहा है यीशु के पास आ जाओ, ताड़े सारे गामी दूर हो जाए। इसका मतलब है कि वो यीशु की तालीम से हटके एक नई तालीम दे रहे हैं लोगों को, सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं, सब्ज बाग दिखा रहे हैं कि आपको सलीब नहीं उठानी पड़ेगी, सलीब तो यीशु ने चुकी सी, तानू की जरूरत है चुकन दी। जब यीशु ने चुक ली, जब यीशु सलीब ते मार गया तो तुसी को सलीब चुकनी। सलीब उठाने का मतलब दुखों भरी जिंदगी को अपनी जिंदगी के अंदर वेलकम कहना है, इनवाइट करना है। हर किस्म के हालात में खड़े रहने का आपने इकरार करना है, आपने दावा करना है कि चाहे हालात कैसे भी हों मैं मसीह के साथ चलता रहूंगा। यही पौलुस कहता है कौन सी चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। काल, तलवार, तंगी, नंगापन, भूख, अफलास, परेशानी, मुसीबत, कोई भी चीज वो कहता मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। तो जब तक इस जमीन पर मैं और आप हैं हमारे ट्रायल्स चलते रहेंगे,
ہمارے ٹرائلز چلتے رہیں گے, اچھا وقت بھی آئے گا, برا بھی آئے گا, اچھا بھی آئے گا, برا بھی آئے گا. ان سب چیزوں میں سے گزرتے ہوئے, ان سب حالات اور واقعات میں سے گزرتے ہوئے ہم ذہنی طور پر مضبوط ہو جائیں گے, ہم ایمان میں مضبوط ہو جائیں گے, ہم پالش ہو جائیں گے. آج پولوس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ پولوس نے اپنی مسیحی زندگی کو بڑے بہترین انداز میں گزارا, اور مرتے ہوئے اس نے اپنے شاگرد کو تیموتھیوس کو یہ کہا, میں نے ایمان کی اچھی کشتی, ایمان کی اچھی دوڑ میں نے دوڑی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ صحرا ملنے والا ہے, مجھے انعام ملنے والا ہے, اور وہ انعام یسوع مجھے خود دے گا. پریز دی لارڈ. سو میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر یہ چیز سیکھنی ہے کہ جب میرے پاس پیسے آ گئے ہیں زیادہ, کیوں آئیں؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میں اپنے کسی بھائی یا بہن کی مدد کروں, سیو بھی کر لوں. آپ سیو بھی کر سکتے ہیں. خدا ہمیں پیسے سیو کرنے سے منع نہیں کرتا. اس شخص کے تعلق سے جس کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس نے اپنا گھر بنایا, پہلے اسے لاگت لگائی, اسے دیکھا کہ میرے پاس اپنی سیونگ کتنی ہے, میرے پاس پیسے کتنے ہیں, میرے پاس کتنے پیسے ہیں جن سے میں اپنے گھر کا آغاز کر سکتا ہوں, اور اس کے بعد پھر دیکھوں گا کہ میں کیسے اس کو بلڈ کر سکتا ہوں. تو مسیحی زندگی بے وقوفانہ زندگی نہیں ہے, جنہوں کہتے ہیں پنجابی جو انے واہ ٹوری جان والی زندگی نہیں. یہ زندگی بڑے مستحکم ہو کر بڑے اطمینان کے ساتھ چلنے والی زندگی. تو اس کے لیے جب تک ہم ایجوکیٹ نہیں ہوں گے, جب تک ہم تیار نہیں ہوں گے کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے, ہمارے پاس تعلیم نہیں ہوگی, خدا کے کلام کی سچائیاں ہم نہیں جانتے ہوں گے, ہم ان سے مانوس اور واقف نہیں ہوں گے, ہم کبھی بھی ایمان کی دوڑ نہیں دوڑ سکیں گے, ہم گر جائیں گے, اور ہم بہت سے لوگوں کے گرنے کا سبب بن جائیں گے. میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے, بڑی اچھی دوڑ دوڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر وہ نشے بازی میں پڑ جاتے ہیں. آپ کو پتا پھر کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ جب خدا سے دور ہو سکتا ہے تو پھر اسی کون ہونا سر. اور بائبل مقدس میں بڑی خطرناک بات لکھی ہے. خداوند نے فرمایا ایسے شخص کی سزا کو پتا کیا ہے؟ اس کے گلے کے اندر چکی کا پارٹ ڈال کے اس کو سمندر کی تہہ میں پھینک. میں جب اس کو پڑھتا ہوں میں خوف زدہ ہوتا ہوں. میں اپنی لائف کے بارے میں خدا سے بہت دعا کرتا ہوں کہ خداوند عمر کے اتنے سال تو میں نے تیرے ساتھ گزار لیے ہیں, جب میں مر رہا ہوں تو میں ایمان کی حالت میں ہی مروں. بہت سے لوگ فون کر کے میں کہتے ہیں بھائی صاحب آپ کا کلام سنا ہے, بڑی برکت ملی سر, روح تازہ ہو گئی. میں کہنا خداوند کہتے میری وجہ تو انہیں ٹھوکر نہ لگ جائے, میری وجہ سے انہیں برکت مل رہی ہے تو میری وجہ سے کہیں ان کا نقصان نہ ہو جائے. اس چیز کے لیے ضرور دعا کیا کریں کہ خداوند میں کسی کے ایمان کو خراب کرنے کا سبب نہ بن جائے, میری وجہ سے کسی کا ایمان خراب نہ ہو, میری وجہ سے کسی کو دھچکا نہ لگے, میری وجہ سے کوئی مسیح کو نہ چھوڑ دے, بلکہ میری وجہ سے کوئی شخص مسیح کے اور قریب آئے. یہ میرا اور آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے. یہ ایک مسیحی زندگی کا خوبصورت لمحہ اور پل ہے جب آپ کسی شخص کو انکریج کریں اپنی لائف سے کہ وہ مسیح میں بڑھے آپ کے ساتھ. ہاللیلویا. تو پولوس نے اپنی ساری زندگی یہی کیا. اس نے کہا میں نے بڑھنا سیکھا ہے, میں نے گھٹنا سیکھا ہے, میں پست ہونا جانتا ہوں, اور سب حالتوں میں نے سیر ہونا, بھوکا رہنا اور بڑھنا گھٹنا سیکھا ہے. سب حالتوں, ہر ایک بات میں پولوس ہی کہتا ہے شکر گزاری کرو. ہر ایک بات, یہ ساری حالتیں, بیمار بھی ہوں تو آپ شکر گزار. صحت کے بھی لمحات آتے ہیں, کبھی آپ بیمار بھی ہو جاتے ہیں, بدنی طور پہ کمزور ہو جاتے ہیں, ایکسٹرا تھک جانے کی وجہ سے, سٹریس لینے کی وجہ سے, کئی قسم کی آپ کی باڈیز کے اوپر تکلیفیں آ سکتی ہیں, لیکن ان تکلیفوں کے اندر بھی ہم نے شکر گزار رہنا ہے. خداوند ہمیں نکال لے گا, ہم نے ایمان کو چھوڑ نہیں دینا. آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مسیحی زندگی ایک ہی ڈگر پر چلنے والی زندگی نہیں ہے. مسیحی زندگی میں ایک چیز کامن ہے کہ آپ نے مسیح کو تکتے رہنا ہے, باقی حالات بدلتے رہیں گے. جب آپ کسی بس کے اندر بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں کسی لانگ ڈرائیو پہ تو منظر تو بدلتے رہتے ہیں, لیکن آپ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. کبھی پہاڑ آ جاتے ہیں, کبھی نہر آ جاتی ہے, کبھی پل آ جاتا ہے, کبھی ٹریفک جام مل جاتی ہے نا, کبھی چوراہا آ جاتا ہے, کبھی سنسان علاقہ آ جاتا ہے, کبھی ساتھ پہ پہاڑ آپ کے چل رہے ہوتے ہیں. تو میں نے تو کافی لمبے لمبے سفر بھی کیے ہیں بسوں کے اندر, اور میں نے دیکھا کہ آپ کے ارد گرد منظر بدلتے رہتے ہیں لیکن منزل آپ کی وہی رہتی. میں اور بادشاہ صاحب جب ہم کوئٹہ گئے تو وہ ایک لانگ ڈرائیو تھی, تقریباً 19 سے 20 گھنٹے کی ڈرائیو تھی بس کے اندر. اور آپ سوچیں بس میں 20 گھنٹے سفر کرنا, اس کے اندر پنجاب کے ہم نے شہر بھی دیکھے, اور جب ہم بلوچستان میں داخل ہوئے تو وہ بالکل ہی ایک الگ قسم کا خطہ ہے پاکستان کا. سنسان ہے, بڑی دور دور تک آبادیاں کہیں نہیں ہیں, پہاڑ ہی پہاڑ چل رہے ہیں, ادھر افغانستان ہے دوسری طرف پہاڑوں کے, اور ایک ہی طرح کے پہاڑ ہیں, نہ ختم ہونے والے پہاڑ. تو کئی بار ہماری زندگی میں ایک ہی منظر جم جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں سر جی ہم نے دعائیں بھی کی ہیں, ہم نے روزے بھی رکھے ہیں, اب مشکل ساری لائف سے جا ہی نہیں رہی, اب بیابان جو سے نکل ہی نہیں پا رہے. لیکن آپ اپنے سفر پر رواں دواں رہیں. اور پھر جب ہم کوئی تقریباً 2-2.5 گھنٹے آگے چلے تو پھر شہر آنا شروع ہو گئے. پھر شہر آئے, پھر آبادی آ گئی, ہمیں پتہ لگا کہ بھئی ماحول چینج ہے. وہاں پہ ہم رک کے کچھ بھی کھا پی سکتے تھے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح مسیحی زندگی کے اندر جب آپ مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ آسمان کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو بہت سے سنسان علاقے آپ کی لائف میں آئیں گے, بنجر علاقے آپ کی زندگی کے اندر آئیں گے, تھوڑ اور کمی آئے گی, خوشحالی کے علاقے بھی آئیں گے. جب بنی اسرائیل قوم مصر میں سے نکلے, بیابان کا 40 سالہ سفر, اس کی آپ رودات پڑھیں خروج کی کتاب کے اندر, گنتی کی کتاب کے اندر, تو آپ کو وہاں پر طرح طرح کی چیزیں نظر آئیں گی. دشمن ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں, کئی لوگوں کو انہوں نے فتح کیا, کئی بیماریاں ان پر آ گئیں, جانوروں کے حملے, پانی نہیں ہے,
طرح طرح کی چیزیں ان کے اپنے بڑبڑانے کی وجہ سے، ان کے منفی رویوں کی وجہ سے ان کی لائف پہ آئے. ہماری زندگی کے اندر بہت سی چیزیں کئی بار اس لیے آتی ہیں کہ ہم ان کو بہترین طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اگر ہمارے پاس پیسہ آ جائے ہمیں اس کا بھی نہیں پتا کہ کیسے استعمال کرنا ہے. اگر ہمارے پاس پیسے کم ہیں تو کم پیسوں کے اندر کیسے گزارا کرنا ہے یہ بھی نہیں ہمیں آتا. ہمیں گھٹنا آتا ہی نہیں. بیوی کہتی بھی میں تو 4 سوٹ سوانے ہی سوانے ہیں، تو پاویں کچھ بھی ویچ، تو پاویں چرس ویچ، تو شراب ویچ، سوٹ لیا. ایسے بھی عورتیں کمپرومائز بالکل نہیں کرتی. تو پھر شوہر کیا کرتا ہے؟ وہ پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ غلط سٹیپ اٹھاتا ہے. جب بیوی نیچے نہیں آ رہی تو اس کے بچے کہاں سے نیچے آئیں گے؟ بچے تو بیوی سے بھی آگے ہوں گے. ان کی فیشن پرستی، ان کی ضرورتیں، ان کی ڈھٹائی تو ان کی ماں سے بھی زیادہ ہوگی. جب ماں اتنی کرخت ہے کہ وہ کہہ رہی کہ جی میں تو کمپرومائز نہیں کروں گی، میرے یہ خرچے ہیں مجھے آپ نے دینے ہی دینے ہیں. لیکن اگر ایک ایماندار بیوی ہوگی تو وہ دیکھے گی کہ میرا شوہر اس وقت معاشی طور پر مشکل کا شکار ہے. وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھے گی کہ پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، ہم اپنے اخراجات کم کریں گے. ایک دم سے وہ ذہنی طور پہ سکون کے اندر آ جائے گا. یہ ایک مسیحی فیملی کا بیہیویئر ہے کہ وہ اپنی صورتحال دیکھ کر اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ کو بدلیں. جس طرح کا سینیریو چل رہا ہے اس میں اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش کریں، اور جب حالات بہتر ہو جائیں پھر آپ انجوائے کر سکتے ہیں. خدا آپ کو منع تو نہیں کر رہا، لیکن جب آپ کے حالات سازگار نہیں ہیں، ان ناسازگار حالات کے اندر اگر آپ اپنی منمانی پہ اترے رہیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ قرضوں کے نیچے جائیں گے. بھئی سالگرہ آ گئی بچے دی، سال بعد ہی آندی ہے. وہ پچھلے سال بہت اچھی منائی تھی، نہ مناؤ اس دفعہ. لیکن ہم نے کچھ چیزیں اپنے اوپر خود مسلط کر لی ہیں جو ہمارے بجٹ کو خراب کرتی ہیں، جو ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی ہیں، ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی کر دیتی ہیں. لیکن ہم ان ریتی رواجوں کو منانے کے لیے تیار ہیں. ہم گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. ایک مسیحی کو سمجھدار ہونا ہے. بھئی پیسے ہیں، چلو بھی منا لو سالگرہ، بچوں کو بلا لو، کھانا پکا لو، سارے بیٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، پرستش کرتے ہیں. ویری گڈ. نہیں پیسے کی کریے ہم؟ شکر گزاری کرو. کوئی گل نہیں، اس دفعہ ہم نے سالگرہ نہیں منائی. ہیلیلویا، خداوند تیرا شکر کہ چلو بھی آؤ چلیے ہوں کسی کو قرضہ پھڑ کے لیا یہ 20,000 ساڑی تے روایت ایسی، اپنی روایت تے نہیں توڑنی. کلام کے بارے میں ہم یہ چیز نہیں سوچتے، لیکن اپنی روایتوں کو خداوند نے خود کہا کہ تم اپنی روایتوں کو نہیں پیچھے کرتے، تم کلام کو پیچھے کر دیتے. تو پولس کہتا ہے میں نے بڑھنا بھی سیکھا ہے، گھٹنا بھی سیکھا ہے. اور 13ویں آیت دیکھیں کیسی خوبصورت ہے. جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. لو جی، یہ ایک ایسا ٹول ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے. ہمیں طاقت کون بخشتا ہے؟ خدا بخشتا ہے. تو خدا جب طاقت آپ کو بخش دیتا ہے تو اس میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. جب خدا طاقت بخشتا ہے، جب خدا کسی کو معاف کرنے کی طاقت دے دے تو وہ معاف کر دیتا ہے. جب خدا کسی کو معافی مانگنے کی طاقت دے دے وہ معافی مانگ لیتا ہے. جب خدا کسی کو کسی کی معاشی طور پر مدد کرنے کی طاقت دے دے تو آپ معاشی طور پر مدد کر دیں گے. اعمال کی کتاب میں لکھا ہے لوگ اپنے مکان بیچ کر لا رہے تھے. جب سے میں بائبل مقدس کو پڑھ رہا ہوں، اس کی سٹڈی کر رہا ہوں، میرے لیے یہ ایک معمہ ہے. اور معمہ بھی اس کو نہیں کہہ سکتے، یہ ایک حل شدہ پزل ہے میرے لیے. کس طرح سے کہ خدا کی طاقت کے بغیر، خدا کی قوت کے بغیر ایسا پاسبل ہے ہی نہیں کہ وہ گھر جس کو آپ نے سالہ سال لگا کے محنت مزدوری کر کے بنایا ہے، اور ایک چرچ کے اندر آپ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں اپنا سارا گھر جو ہے نا سر بیچ کے اس کے جتنے پیسے ہوں گے نا میں چرچ کو دے دوں. اور ایک بندے نے نہیں بیچا، وہاں پہ لوگوں کے تعلق سے لکھا لوگ اپنے گھر بیچ کر اس کا پیسہ لا کر رسولوں کو دینے. اور رسولوں کو بھی آگے سے طاقت ملی ہوئی تھی کہ انہوں نے بھی ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا. لوگوں کو پیسہ لانے کی طاقت ملی ہوئی تھی، رسولوں کو حکمت اور طاقت ملی تھی کہ انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. اور کلام میں لکھا ان میں کوئی محتاج نہ تھا. یہ خدا کر سکتا ہے جی کہ کوئی محتاج نہ رہے ہمارے درمیان. لیکن جب ہم اپنی سوچ کے ساتھ سوچتے ہیں تو پھر محتاجی ختم نہیں ہوتی. ہمارے ذہن سے غربت خدا دور کر سکتا ہے. خدا سے کہیں خدا میرے ذہن سے غربت دور کر. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ذہنی غریب ہیں، جیب کے اندر 1000 روپے ہے لیکن سستے آلو لاب رہے ہیں. لیڈی کٹے ہوئے آلو، چھوٹے چھوٹے آلو، انہوں نے آلو لاب رہے. اب یہ کیا بندہ ذہنی غریب ہے؟ اس کا ذہن غریبوں والا. خدا نے اس کو توفیق دی ہے کہ انجوائے کر یار، جا کے اچھی دکان تو آلو لے، سیٹ بن کے آرڈر دے 2 کلو آلو تو لو جی ہیں لب رہے بچوں ریڑی چو. اگر آپ کے ہاتھ ذہن فقیروں والا ہے تو پھر چاہے آپ کی جیب میں جتنے مرضی پیسے ہیں. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ خدا طاقت بخشتا ہے، اور پولس کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. موسیٰ کو طاقت کس نے دی تھی کہ سمندر کو 2 ٹکڑے کر دے؟ ایلیا کو کس نے یہ حکمت اور دانائی دی تھی؟ یہ ایمان کس نے دیا تھا؟ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ ایلیا کا ایمان اس کا اپنا ایمان نہیں تھا، وہ پاک روح کا ایمان تھا. کیونکہ مجھے یہ لگتا نہیں ہے ایک عام آدمی اس طرح کی دعائیں کرے جب تک میں نہ کہوں. یہ کون بول رہا ہے؟ یہ ایلیا نہیں، یہ ایلیا نہیں ہے، یہ اس کا پاک روح ہے جو ایلیا کے اندر سے بول رہا ہے. جب تک میں نہ کہوں آسمان بند رہے گا. کسی آدمی کے پاس تو اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ نظام قدرت کو روک دے، نظام قدرت کو اپنے کنٹرول میں کر لے. یہ تو یسوع مسیح کی قوت اور طاقت ہے، خدا کی برکت ہے اگر کسی شخص کو مل جائے. اور پولس کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. خدا سے روز توفیق مانگا کریں.
خدا مجھے طاقت دے ایسے کام کرنے کی جس سے تیرا جلال ظاہر ہو. ایک تو یہ دعا ہے نا مسکین بن کے ڈیلی خدا کے آگے روتے رہے, اے خداوند میں تو کچھ بھی نہیں, اے خداوند میں تو انجا میں تو انجا. اور پھر اس میں ہم کیا ہوتے ہیں, جب مسکین آپ اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں, آپ کسی کی مدد کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے. جو ذہنی غریب ہے اس کے پاس پیسے ہوں بھی تو وہ کہے گا نہیں میں نہیں دے سکتا, لیکن جو ذہنی یہاں سے امیر ہو چکا ہے اس کے پاس اگر 200 روپیہ بھی آ تو وہ دے دے گا, وہ کہے گا یار کوئی بات نہیں مجھے تو خدا اور دے دے گا. میں اور پاسٹر جسٹن ایک جگہ پر جا رہے تھے, تو ایک رات میں کسی کے گھر میں وزٹ کرنے کے لیے گیا, تو ایک بہن کہیں دور سے آئی ہوئی, اس نے پادری صاحب کے لیے مجھے ہدیہ دیا. اس نے کہا جی آپ نے جسٹن صاحب کو میری طرف سے دینا ہے اور میرا سلام بھی ان کو دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, میں نے جیب میں رکھ لیا. اگلے دن میں پادری صاحب کے ساتھ وزٹ کرنے کے لیے گیا, تو ایک فیملی کے اندر گئے, پادری صاحب کے پاس جتنے بھی پیسے تھے پادری صاحب نے ان کو دے دیے, کیونکہ وہ بڑی پریشانی کی حالت میں تھے, بیمار تھے, مصیبت زدہ تھے, روٹی نہیں تھی ان کے گھر میں کھانے کے لیے. پادری صاحب نے اس فیملی کو دعا بھی دی, ہم نے دونوں نے مل کے اس کے لیے دعا بھی کی, پادری صاحب نے دے دیا. جب موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے تو پادری صاحب کہتے ہیں یار میرے پاس جتنے بھی تھے تو میں نے وہ سارے پیسے ان کو دے دیے, باقی خدا مہیا کرے گا. میں کہا لو پڑھو, میں نے موٹر سائیکل میں چلتی موٹر سائیکل پہ ان کی جیب کے اندر پیسے ڈال. میں کہا جی آپ نے تو صبح دینے تھے, خدا کو پہلے ہی پتا تھا رات کو کہ اس بندے کے پاس صبح کوئی پیسہ نہیں ہونا, میری جیب نہیں خالی ہونے دینی. اگر ہم ذہنی طور پر امیر ہیں تو ہمارا باپ ہم سے زیادہ امیر ہے. پریز دی لارڈ. جو مجھے طاقت بخشتا ہے, اگر خدا مجھے اور آپ کو طاقت بخشے ہم اس میں سب کچھ کر سکتے ہیں. آمین. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, پولوس نے جس بھید کو ڈسکور کیا ہے, جس کو اس نے حاصل کیا ہے, ہم بھی اس برکت کو ریسیو کریں خدا سے. جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں, سب کچھ. اب بائبل مقدس کو اٹھا کے دیکھیں, اتنے عجیب و غریب کام نسل انسانی اپنی ہسٹری کے اندر ریکارڈ کر چکی ہے کہ وہ خود کر ہی نہیں سکتے تھے. جیسے سمندر کی بات میں نے بتائی, پاسبل نہیں, لیکن خدا نے اپنی قوت دکھائی وہاں اور خدا نے سب کچھ بدل دی. میرے عزیزو, وہ کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس سے طاقت مانگے, معاف کرنے کی, معافی مانگنے کی, اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی طاقت مانگے, اپنے روپے پیسے کو دوسروں کی ترقی کے لیے استعمال کرنے کی طاقت مانگے, اپنے وسائل میں دوسروں کو شریک کرنے کی طاقت مانگے. جو کچھ آپ نے ڈسکور کیا ہے دوسروں کو بتانے کی طاقت رکھیں. جو کچھ آپ کو آتا ہے دوسروں کو سکھانے کی طاقت مانگے. اور جب آپ ایسا کریں گے آپ بڑھتے جائیں گے. جس جگہ سے پانی آگے نہیں نکلتا اس کو چھپڑ کہتے ہیں, تالاب کہتے ہیں. تالاب کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کائی جم جاتی, ہرے رنگ کی کائی آ جاتی, کیونکہ پانی نہ تو پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے اور نہ ہی آگے جا رہا ہوتا ہے, وہ ایک جگہ پہ کھڑا جاتا ہے. اس کو پنجابی میں ہم چھپڑ کہتے ہیں, جوہڑ کہتے ہیں اردو میں, ٹھیک ہے. لیکن جس میں پانی چل رہا ہو اس کو یا تو آپ نہر کہیں گے, یا آپ دریا کہیں گے, یا آپ ندی کہیں گے, یا پہاڑی نالا کہیں گے, کیونکہ وہ پانی چل رہا ہے اور اس کو لوگ پی بھی لیتے ہیں کیونکہ وہ صاف ہوتا ہے. سارے پنجابی سے کہتے سن پرانے لوگ چلتا پانی صاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آج کے دور میں وہ غلط ثابت ہو گئی, کیونکہ نہر دا پانی ان صاف نہیں, کیونکہ اس کے اندر لوگوں نے اپنی ڈرین ڈال دی, فیکٹریوں کا اس کے اندر فضلہ آ رہا ہے. تو جس دور میں انہوں نے بات کی تھی اس وقت تو اتنی باتیں بھی نہیں تھی, فیکٹریاں بھی نہیں تھی. لیکن میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں, آپ اپنی لائف کے اندر آنے جانے کا سلسلہ جاری رکھیں. چیزیں اگر آپ کے پاس آ رہی ہیں ان کو نکالیں آگے تاکہ دوسری چیزیں آ سکیں. آپ کو پتا دنیا میں غربت کیوں ہے؟ دنیا میں غربت اس لیے کیونکہ چند لوگوں نے پیسہ اپنے پاس ہولڈ کر لیا. دنیا کے چند سرمایہ داروں نے پیسہ ہولڈ کر لیا ہے اور وہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے فائدے کے لیے لگاتے ہیں. اگر یہ پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے سب لوگوں میں تو غریب کوئی بھی نہ رہے. لیکن غریب ایک تو اپنے ذہن سے غریب ہے, دوسرا ناانصافی بھی اس کے اندر شامل ہے. ناانصافی وہ شخص کر رہا ہے جس کے پاس بڑی دولت ہے لیکن وہ دولت نکالتا اسی وقت ہے جب اس کو اپنا وہ فائدہ نظر آ رہا ہو, ورنہ وہ دولت اپنے پاس ہی رکھتا. تو یہ توفیق کی بات ہے. آپ خدا سے توفیق مانگیں ڈیلی. خداوند اس زمین پر میرا خالی مقصد ہے ہی نہیں کہ میں آلو بتاؤں کھاندہ رہا, آج کی پکانا ہے یہی پوچھتا رہا. یہ سوال تو کامن ہے ہر گھر میں, آج کی پکائی ہے جی, وہ کوئی بھی نہیں اس پہ ایگری ہوتا. وہ تنگ آ کے پیو جاتا, کہتا میں مینوں جو سمجھ آ رہی میں وہی لینی, وہ ٹینڈے لے آندا, کیونکہ باپ تو ٹینڈے پسند کرتا ہے, بچے پھر شوارما لے آندے. چلو جی کہانی مک گئی. کیا ہم صرف انہی کاموں کے لیے زمین پر ہیں؟ سوچیں ذرا, کبھی اپنی لائف کے اوپر غور کریں. کیا ہم صرف کھانے پینے کے لیے زمین پر بھیجے گئے ہیں کہ آج کی پکانا ہے؟ صبح ناشتہ کرتے دوپہر دا سوچ رہے ہیں, دوپہر دی کھاندے سی رات دا سوچ رہے ہیں, رات دی سوچتے سی صبح دا سوچ رہے ہیں, سوچ ہی رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں, بس یہی ہماری لائف ہے. فلانے کی شادی آ رہی ہے, فلانے کا یار میں یہ کپڑے پہنوں گا, میں یہ ڈریس خریدوں گی, میں یہ والی جوتی اس کے ساتھ میچ کروں گی, میں لپسٹک لے آئی ہیں, میں فلانا کام کرنا ہے, میں وہ کو وال بنوا مانگی, میں وہ میک اپ کروانا ہے جی. یہی چیزیں, یہی ہماری لائف ہے اور ہم یہی کر کر کے بوڑھے ہو کے مر جاتے ہیں. لیکن آپ اپنی زندگی سے کوئی ایسی چیز پروڈیوس کریں جس سے مسیح کو جلال ملے. آمین. سو پولوس نے بڑی زبردست بات بتائی ہے, جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں, سب کچھ. آپ یہ کہیں کہ میں خود بھی دولت مند ہوں گا تو میں بڑیاں نو دولت مند بنا دینا جی, اگر خدا میرے ساتھ.
اور اگر ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگتے رہیں گے تو چھوٹے چھوٹے رزلٹ آتے رہیں گے. مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کر دوں گا, یہ خدا کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں. اے خداوند میری کڑی دا کتے رشتہ کرا دے میرے مرن تو پہلے. چلو رشتہ آ جائے گا. اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے جو دعا مانگی تھی وہ پوری ہو گئی. اب کیا ہوگا؟ ایک بندہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ گیا, ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کے بعد رونے لگا. اس کا جب انٹرویو ہوا تو زوروں کے تار رو رہا. تو انہوں نے کہا بھائی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی چوٹی تو میں نے سر کر لی, اور میں کی کرنا. اس نے کہا بھائی اب میں نے دنیا کی سب سے بڑی چوٹی سر کر لی ہے, تو اب تو میرے پاس پروجیکٹ ہی ختم ہو گئے. کئی بار ہم اپنی لائف میں صرف ماؤنٹ ایوریسٹ کوئی لاسٹ ایسی چوٹی تو نہیں, دنیا کے اندر کئی چوٹیاں ماؤنٹ ایوریسٹ سے کم بلندی کی ہیں لیکن اس سے زیادہ خطرناک ہے. K2 بہت خطرناک ہے. ناگا پربت اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی کئی ایسی پہاڑی سلسلے ہیں وہ بہت ڈینجرس ہیں. وہاں پر کئی لوگ مر جاتے ہیں اس لیے کیونکہ ان کی چڑھائی بہت مشکل ہے, دشوار راستہ ہے. تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی لائف میں چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس اگر رکھیں گے, آپ ان کو اچیو کر لیں گے, تو اس کے بعد آپ کی لائف ختم ہو جائے گی. اپنی لائف کے لیے بڑے ٹارگٹس بنائیں, خدا میں رہ کر سوچیں, خدا میں رہ کر ٹارگٹ بنائیں. میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں. اور جن لوگوں نے ایسا سوچا انہوں نے کر لیا, کیونکہ انہوں نے خدا سے قوت پا لی, خدا سے طاقت پا لی. میں اگر اپنی سوچ سے بڑھ کر کوئی بات کر رہا ہوں تو میں خداوند میں رہ کے کر رہا ہوں. اگر میں اس کو اپنی ذات پہ رکھ کر بات کر رہا ہوں تو پھر وہ شیخی ہے, وہ شوخی ہے, وہ گھمنڈ ہے, وہ غرور ہے. لیکن اگر میں کہتا ہوں جی خداوند اگر مجھے توفیق دے تو میں یہ کام کر سکتا ہوں, تو یہ ہمبلنس ہے کہ جی میں خود تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں, لیکن خدا سب کچھ کر سکتا ہے. آمین. جو مجھے طاقت بخشتا اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تو بھی تم نے اچھا کیا جو میری مصیبت میں شریک ہوئے. یہ وہ کلیسیا تھی جو پولوس کو معاشی طور پر سپورٹ کرتی تھی. پولوس نے ان کو اپنے ایمان کی حالت بتائی ہے کہ میرا توکل انسانوں پر نہیں ہے, میرا توکل خدا پر ہے. لیکن جب وہ اس کے لیے کوئی مالی مدد لے کر آئے تو اس نے ٹھکرایا نہیں, ان کو ریجیکٹ نہیں کیا, ان کی انسلٹ نہیں کی, بلکہ خوشی سے اس کو قبول کر لی. اور اس نے کہا کہ میں شکر گزار ہوں کہ تم لوگوں کے دل میں خدا نے بات ڈالی اور تم مشکل کی اس گھڑی میں میرے ساتھ شریک ہوئے ہو. خداوند تمہیں برکت دے. اگر کوئی شخص آپ کی مدد کے لیے آیا ہے تو اس کی انسلٹ نہ کریں. وہ اپنی اوقات کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق, جو اس کی ایمان کی حالت تھی اس کے مطابق آپ کی مدد کر رہا ہے, خوشی سے اس کو لے لیں. میں نے کسی پیغام میں بتایا تھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اگر آپ ان کو گفٹ دیں وہ آپ کے گفٹ کو ٹھکرا دیتے ہیں. یہ تو ہم استعمال ہی نہیں کرتے بھائی, ٹھیک ہے, ڈالڈا اسی تو ڈالڈا استعمال ہی نہیں کرتے. تسی 3 پیکٹ ڈالڈا دے لائے, نہیں ڈالڈا اسی نہیں کھاندے. اب وہ تو گفٹ لے کے آیا, وہ اپنی طرف سے جتنے بھی آئل ہماری مارکیٹ کے اندر ہیں لوکل, ڈالڈا ان میں سب سے بہتر ہے, سب سے مہنگا ہے. وہ اپنی طرف سے بیسٹ آئل آپ کے لیے لایا ہے خرد و نوش کی چیزوں میں سے کہ جی یہ سب سے بیسٹ ہے, آپ رکھ لیں. آپ نہیں استعمال کرتے آپ رکھ لیں, شکریہ ادا کریں اس کا, بڑی مہربانی. اور پھر دیکھیں کہ آپ کے آس پاس گھر والوں میں, مسیحی گھروں میں کون سا ایسا ہے جڑا ڈالڈا کھاندے نے. تسی وہ پیکٹ انہاں کو لے جاؤ. ہالےلویا جی, ساڈا کوئی بھائی آیا سی, وہ کچھ لے آیا سی ساڈے واسطے تے کچھ اسی سوچا کہ تانوں دے دئیے. ہلو جی, ڈالڈا ان کو دے دیں کیونکہ وہ تو کھاتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی کی انسلٹ کر دیں گے کہ جی اسی تو ڈالڈا کھاندے ہی نہیں, وہ آپ کے بارے میں کیا سوچے گا؟ یہ بدتمیز بندہ. دوسری بات وہ یہ سوچے گا کہ یہ شکر گزار آدمی نہیں, اس کو جو کچھ ملا اس نے اس کو ٹھکرا دیا. آپ اپنی زندگی میں ان باتوں کو سیکھیں. پولوس کی اس کے اندر ہمبلنس بھی ہے کہ جو کچھ اس کی وہ کسی سے مانگ نہیں رہا, لیکن اگر کوئی اس کی ہیلپ کے لیے آیا ہے, کسی نے ہدیہ دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ خوشی سے اس کو ریسیو کرتا ہے اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہے. لیکن اوپر اس نے یہ بات بتائی کہ خدا توفیق دیتا ہے, خدا میری سب ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اور پولوس وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ سے تمبو سی کر, خیمہ سازی کا کام کر کے اپنی گزر بسر کرتا تھا. اتنا بڑا بندہ تھا. میں سوچتا ہوں کہ اس کے پوشاک کے اوپر اگر یہ ہاتھ رکھتا تھا نا, ساری سنیں بات, پوشاک کے اوپر یہ رومال لوگ لے کر آئے ہیں, سر جی یہ رومال لیں, یسوع کے نام سے میں اس کو مسا کرتا ہوں, جب یہ بدرو گرفتہ پر ڈالا جائے تو بدرو اس شخص میں سے نکل جائے, یہ لو باجی لے لو. اب وہ جا کے اس نے بدرو گرفتہ کے اوپر ڈال دی, بدرو نکل گئی. لیکن یہ بندہ اپنے ہاتھ سے خیمے سی رہا ہے. آج اگر کسی بندے کو لے پاور ہوئے, وہ کی کرے گا؟ وہ میرے کہنا 6 ملکوں کی نیشنلٹی لے لے گا, 2 مہینے اتھے رہے گا, 2 مہینے اتھے رہے گا, 2 مہینے انجوائے کرے گا لائف. انجوائے کے چکر میں پڑ جائے گا, کیونکہ وہ یہ کہے گا کہ مینوں تو شفا دی برکت ہے, میرے کو بیماروں کو لے کے آؤ, بڑے بڑے پوسٹر چھپا لے گا اپنے. لیکن پولوس نے خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے وہ کام کیا, اور اس قدر قدرت کے ساتھ استعمال ہونے کے باوجود بھی اس شخص نے اس ساری دولت کو جس کو وہ بڑی آسانی سے حاصل کر سکتا تھا ریجیکٹ کیا. موسیٰ گو شہزادہ تھا مصر کے اندر, لیکن اس نے ساری مصر کی دولت کو, عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے, اس نے ساری مصر کی دولت کو ایک سائیڈ پہ کر دیا اور وہ خدا کے پیچھے چل پڑا. اس نے کہا نہیں جی میں فرعون دا پتر نہیں ہوں. اس کی بیٹی نے اس کو, آپ کو پتا ہے, اڈاپٹ کیا تھا اور اس کو پالا تھا, اور مصر کے سارے علوم موسیٰ کو آتے تھے. مصر کے جتنے علوم تھے موسیٰ کو وہ آتے تھے, کیونکہ موسیٰ ایک شہزادہ تھا اور شہزادوں کو ہر قسم کی تعلیم دی جاتی تھی.
جو کچھ جادوگر وہاں پہ کر رہے تھے موسیٰ کو پتا تھا کہ یہ کیسے کر رہے ہیں, یہ سانپ بنا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, لیکن موسیٰ ایک سپیریئر اتھارٹی کی طرف سے بھیجا گیا تھا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے جب موسیٰ نے پھر اپنا سانپ پھینکا ان کے سارے سانپ کھا گیا. اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ جو طاقت مجھے مل رہی ہے مصر کی پوری قوم کے پاس وہ طاقت نہیں. یہوہ خدا زوراور ہے. اس نے کہا میں کیا کہوں ان کو جا کے بتا کے کہ مجھے کس نے بھیجا ہے, میں کیا بتاؤں گا انہیں جا کے کہ مجھے کس نے بھیجا ہے. خدا نے کہا میں جو ہوں سو ہوں, جا کے ان کو بتا میں جو ہوں نے مجھے بھیجا. یہاں بندے کہتے ہیں تو مینوں جاندا نہیں, اوتھے ہی ہارٹ اٹیک. کہندا بھاجی میں تے تانوں اجے جاندا بھی نہیں, تسی پہلے ٹہ گئے. ہارٹ اٹیک ہو گیا, اوتھے لمما پی گئے. جس بندے کو وہ بتا رہا ہے کہ تو مینوں جاندا نہیں, وہی انہوں ہسپتال لے کے جا رہے. کہندا لو جی تہاڈی اوقات. یہ جملہ میں جو ہوں یہ صرف خدا بول سکتا ہے, بندے کی اوقات نہیں ہے. کبھی اپنے ذہن میں یہ چیز نہ لائیں اپنی دولت کے لیے, اپنے حسن کے لیے, اپنے کسی ٹیلنٹ کے لیے. جی میں جو کر دیتا نا, کئی میں نے کاریگر دیکھے ہیں ایسے, لو جی جڑا تہاڈا میں کام کرتا نا پوری دنیا چ کسی نہیں جانتا. یہ صحیح بات ہے, غلط ہے, یہ غلط ہے. ہو سکتا ہے اس سے بھی اچھا کوئی کاریگر اور ہوتا ہے, شیر تے سوا شیر ہوندا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں سر جی جنہ مینوں آندا ہے نا میں پورا ٹل لا کے تہاڈا بیسٹ کام کرتا اور میں ایمان رکھنا کہ تہاڈا کام چلتا رہے گا. یہ صحیح بات ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. جتنا مجھے آتا تھا میں نے اپنا پورا ہنر اس میں لگا دیا سر. لیکن یہ کہنا کہ جڑا کام میں کرتا جی ہو رہی, جڑا بعد چوں آندا نا وہ کہندا سر جی وہ تے پیچ لا کے نہیں گیا, تھوڑی مار گیا, اے تے کھلن نہیں دیا. آپ نے پتا ایسے بھی پیچ نہ جا رہا پیچھوں تھوڑا مار کے ٹھا چل بھی اندر واڑ دیتے. کہتے بعد جو جڑا آئے گا آپ ہی کھولتا رہے گا. وہ کھولتا نہ پیچ نہ کھولتا نہ وہ کسی اور چیز نہ کھولتا ہے. اور وہ دعویٰ کیا کر کے گیا تھا میں جڑا کام کر گیا کوئی اور نہیں, صحیح کہہ گیا سی. وہ جن کھیل میں ٹھوک گیا نا مائی دا لال ہی آگے گڈے. سو یہ ساری باتیں فخر اور گھمنڈ کی باتیں, ان سے باہر نکلیں اور خدا سے توفیق مانگے کہ خداوند مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے دوسروں کی زندگی کے اندر سہولت اور آسانی آ سکے. اور جب ہم دوسروں کی زندگی کو آسان بناتے ہیں, کلام میں لکھا ہے سیراب کرنے والا سیراب ہوتا ہے, سیراب کرنے والا سیراب ہوتا ہے, اور جو کسی کا پانی روک لیتا پچھوں دا بھی روک جانا. جب ہم دوسروں کو سیراب کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں نا کہ میں اپنے بھائی کے لیے یہ کام کروں گا, یہ ایک باعث برکت خیال ہی اپنے ساتھ برکت اور وسائل لے کے آتا ہے. اور جب آپ کہیں گے نا میں ویکھاں گا کیویں نوکری کردا ہے, میں صاحب نو پہلے ہی کہہ داں گا کہ صاحب جی اینوں نہ نوکری دینا دے منڈے نو. اگلے دن صاحب کہندا یار تو صبح نہ آئی ہے, کہندا میں تے جے پتر دے بارے چ کہا بھی نہیں, صاحب نے مینوں پہلے ہی چھٹی کراتی. کیونکہ اس کی کوئی ایسی چیز خدا صاحب کے سامنے لے آتا ہے جو وہ سالہ سال سے کر رہا ہوتا ہے. چونکہ اس نے کسی کی برکت روکنے کی کوشش کی, اسی اپنی برکت روک گئی. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہوئی دیکھی لوگوں کے ساتھ. میرے عزیزو, پولوس کہتا ہے میں نے ہر حال میں راضی رہنا سیکھا, خوش رہنا سیکھا. حالات کیسے بھی ہوں میرا ایمان نہیں بدلتا. ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو تو ہیلیلویا, تے جدو سب کچھ خراب ہو جائے ڈبٹا پھاڑ کے دربار پہ کہتا بابا جی کچھ کرو. یہ کتنی انسلٹنگ چیز ہے یہ کہ آپ اچھے وقت میں ہیلیلویا کہتے رہیں کہ جی ہم یسوع کے لوگ ہیں, اور جب حالات خراب ہو جائیں تو پھر درباروں پہ دھکے کھاتے تھے. ہماری سوچ یہی ہے, ہمارا خیال یہی ہے, جب حالات برے ہوں تب بھی مسیح کے ساتھ چلیں, جب حالات اچھے ہوں تب بھی مسیح کے ساتھ رہیں. پولس کہتا ہے میں ہر حال میں اپنے خداوند کے ساتھ رہوں گا, کوئی بھی چیز مجھے مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. ہاللیلویا. آپ اگر اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ میں نے دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے, مدد کرنی ہے, میں سالہ سال سے اس چیز کو پریچ کر رہا ہوں, اگر آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں گے خدا آپ کو برکت دے گا. یہ خیال ہی باعث سے برکت ہے. میں نے مدد کرنی خداوند, اور ایک خیال یہ ہے کوئی میری مدد نہیں کر رہا. دو خیال ہے نا سر, ایک تو یہ خداوند میں مدد کرنی ہے مینوں توفیق دے میں مدد کراں, اور دوسرا خداوند ویل ہے میرے بھرا نو, میری بھابی نو, میری بھن نو, فلانے نو, سارے سیٹ نے, چنگی پلی روٹی کھانے. کل میں انہوں نے گھر دے باہر KFC دے ڈبے دیکھے نے, پرسوں میکڈونلڈ دے بھی ڈبے دیکھے, آرڈر دیندے نے, فوڈ پانڈا لا کے لے چیزاں لے آندا ہے. میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں, خداوند انہاں دے بھی سارے ڈبے بند کرا. صحیح بات ہے, ایسا حسد اور ایسا ساڑا ہے لوگوں کے اندر, اور وہ اپنے اس حسد اور اس ساڑے کو خدا کے سامنے بھی لے جاتے ہیں. خدا کے زور بھی دعا کرتے ہیں کہ خداوند اسی جد بھوکے مرنے ہیں تو انہاں نوں تو کیوں روٹی دے رہے ہیں, اے بھی ٹگے ٹوکری ہو جائے. لیکن خدا ایسے نہیں سنتا, خدا ایسے نہیں چلتا, خدا ایسی دعاؤں کا جواب بھی نہیں دیتا. آپ یہ کہیں خداوند میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دوسروں کے لیے باعث برکت بنوں, خدا آپ کو باعث برکت بنا دے گا. اور جب آپ دوسروں کو کوستے رہیں گے کہ کوئی میری مدد کے لیے نہیں آ رہا, تو پھر کسی نے نہیں آنا. آپ خدا سے مدد مانگیں, اور جب آپ خدا سے مدد مانگیں گے خدا آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے مدد کروا دے گا.
کیونکہ آپ نے مدد خدا سے مانگی ہے، کون ہے خدا کا کام ہے، وہ جہاں سے مرضی آپ کو دے دے، چاہے سڑک پہ سے آپ کو جاتے ہوئے پیسے مل جائیں، کچھ بھی ہو جائے، باس کا دل مہربان کر دے، کسی راہ چلتے ہوئے بندے کے ذریعے سے آپ کی مدد کروا دے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جب ہم خدا سے اپنی نگاہیں ہٹا کر انسانوں پر لگا لیتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے ملعون ہے وہ شخص جو بشر کو اپنا بازو جانے۔ تو پولس ایک ایسا شخص ہے جس نے بڑی غیرت مندی کے ساتھ اپنی زندگی کے سفر کو پورا کیا، اور اس نے اپنی زندگی کے ہر ایک موڑ پر خدا کو اول درجہ دیا، اور وہ کہیں بھی ہمیں لیٹ ڈاؤن ہوتا نظر نہیں آتا، کہیں بھی ہمیں نیچے جاتا وہ نظر نہیں آتا، بلکہ وہ ایگزالٹ ہوتا رہا، وہ بڑھتا رہا، وہ ترقی کرتا رہا، اور وہ بہت سے مسیحی ایمانداروں کے لیے آج ایک بیکن ہاؤس کی طرح ہے، ایک مشعل راہ ہے، اور لوگ اس کی زندگی سے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں۔ اس نے وہ ساری طاقت اور وہ قوت اور وہ حکمت اور وہ دانائی مسیح ہی سے پائی تھی۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، خدا سے توفیق مانگیں، اے خداوند میں دوسروں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، ہیلیلویا، آنسو بہائیں، اے خداوند میں غربت ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سارے جب یہ دعا کرنے لگ جائیں کہ میں دوجیاں نو دینا ہے، پھر خدا آپ کو دے گا اور خدا آپ کو زمائے گا۔ خداوند میں 1000 روپیہ دے، میں اپنی بھین دی مدد کرنی۔ جب آپ کام پہ گئے تو بی بی نے کہا ادھر آپ اتر، پہلے 1000 روپیہ، چکر چ پی گئی، پسینے آ گئے، میں تو دعا کر گئی سب باجی نو دینے نے، ہوں میں باجی نو دواں کہ میں گھر لے جا، کہندی میں گھر ہی لے جانی ہاں، باجی لئی پھر خدا اور مہیا کر دے۔ خدا کہے گا نہیں بھی ایماندار نہیں، کیونکہ یہ منگدی تو ہے، اگے نہیں دیندی۔ جب آپ کو خدا دے تو ایمانداری سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں، اور جب آپ ڈسٹریبیوٹ کریں گے خدا آپ کو اور دے گا، کیونکہ آپ دیانتدار نوکر ثابت ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور دیانتدار نوکروں کو ہی خدا توفیق دیتا، برکت دیتا، استعمال کرتا ہے۔ جو دیانتدار نہیں ہوتے وہ استعمال بھی نہیں ہوتے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں۔ اے آسمانی باپ، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو تیرے خادم کی اس خوبصورت زندگی کے لیے، جس میں اس نے کئی قسم کے اسباق ہمیں دیے، اور بہترین سبق اس نے سکھایا کہ ہم نے ہر حال میں خدا کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے ثابت قدم رہنا ہے، ہم نے خداوند تیری ستائش، تیری تمجید کرنی ہے، اور خداوند ہم نے بہت سے لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بننا ہے۔ ہم نے تجھ سے طاقت پا کر وہ کام کر دکھانے ہیں جو انسان نہیں کر سکتے۔ ہمیں توفیق دے کہ خداوند ہم اپنے گھرانے کے حالات بدل دیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے حالات بدل دیں، ہم اپنی کلیسیا کے حالات بدل دیں۔ ایسا ممکن ہے جب تجھ سے قوت آئے گی، جب تجھ سے برکت آئے گی تو ہم بہت کچھ کر سکیں گے۔ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تیرے زور میں، تیری قوت میں آگے بڑھتے رہیں، یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو جی، خدا آپ کو